अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप लोगों से मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो जी, सुबह का टाइम हो गया था, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद आटा भी मैं लगा रही हूँ, गूँध के रख दूँगी। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि जो इंसान देखता है कि दूसरे बंदे की लाइफ को, इससे मैंने देखा है कि बहुत लोग अपनी लाइफ पे से फिर तंग आ जाते हैं। बोलते हैं कि यार देखो इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसकी लाइफ में कितनी आज़ाइश है। इंसान को ना दूसरों की, मैं एक मिसाल देती हूँ कि इंसान को ना अपनी मिट्टी के बर्तन को, दूसरे की सोने की बर्तन को देख के अपनी मिट्टी के बर्तन को तोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं आसपास खुद देख रही हूँ, हमारे खुद के करीबी रिलेटिव हैं इस तरीके से कि एक के पास पैसा है तो एक के पास पैसा नहीं है। तो इस तरीके से देख के ना इंसान को दूसरे की ज़िंदगी को तो फिर जेलस होने लग जाती है और फिर एक दूसरे से इनको आपस में नाराज़गी रहती है। इस तरीके से इंसान को नहीं करना चाहिए। इंसान के पास रब ने उसे जितना दिया है उसे उसमें सब्र शुक्र करना चाहिए और कोशिश करे अपनी लाइफ को इंसान आप बदल सकता है। क्योंकि इंसान को ना अल्लाह पाक ने दिया है दिमाग और समझ और अक्ल दी है। अपनी समझ और अक्ल से इंसान अपनी लाइफ आराम से खुद बना सकता है। तो कोशिश करे कि दूसरे के को ना देखे, क्योंकि इंसान ना इस तरीके से फिर अपने आप को कम महसूस करेगा। देखो रब ने उसको बहुत कुछ दिया है, मुझे नहीं दिया है। तो ना इस तरीके से ना करे। तो मैं इसलिए, क्योंकि देख के लोग बोलते हैं कि उसके बच्चा अच्छा खा रहा है, इसका बच्चा अच्छा पी रहा है, तो मेरा बेचारे बच्चे के पास ना अच्छा खाना है, ना अच्छा पीना है, ना अच्छा पहन रहा है, ना अच्छी पढ़ाई लिखाई है। तो उसके बच्चे के पास तो हर कुछ है, हर चीज़ की आज़ाइश है। वो इतना खर्चते हैं, वो इतना खाते हैं, वो वीकेंड पे इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। इस तरीके से कर करके ना फिर जो इंसान की जो थोड़ी बहुत जो दिमाग है, अक्ल है, वो भी इंसान की ख़त्म हो जाती है। सोचो मैं कि भाई मेरे पास इतना क्यों नहीं है, उसके पास है। इसी तरीके से इंसान को नहीं देखना चाहिए कि उसके पास क्या है। तुम ये देखो कि अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है। सेहत से मैं तो कहूँ बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान अगर सेहतमंद है, भले उसके पास रहने को अच्छी जगह ना हो, पहनने को अच्छे कपड़े ना हो, खाने को अच्छा खाना ना हो, एक सेहत हो ना, ये लाखों है। क्योंकि इंसान के पास महल हो, बंगला, गाड़ी हो, हर चीज़ हो, पैसे हो, उसके पास सेहत ना हो तो उसको वो भी अच्छी नहीं लगती। तो इंसान को शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने उसे सेहतमंद बनाया है, उसे हाथों वाला बनाया है, उसे समझने वाला बनाया है और ख़ुद से करने वाला बनाया है, किसी का मोहताज नहीं किया है। क्योंकि यहाँ मैंने बहुत देखे हैं कि जो मोहताज है और उनके पास ना हाथ है ना पाँव है, मतलब डिसेबल पड़े हैं, उनको मतलब दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ना इंसान को अल्लाह ने सेहत दी है, वो सबसे बड़ी शय है। इंसान को दूसरे का नहीं देखना चाहिए। मैं कहूँ 5 वक्त इंसान नमाज़ पढ़े, अच्छा काम करे। क्योंकि ना मैं तो ऐसे ही बस देख रही हूँ कि ना फ़साद ही फ़साद है, फ़साद का दौर चल रहा है और फ़साद का ज़माना चल रहा है। तो भी मैं आज रोज़ के जो काम होते हैं वो कर रही हूँ। तो आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी अपनी एक जो ओपिनियन है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ना इस तरीके से बहुत हो गया है। इंसान अब जो सोशल मीडिया की लाइफ देखता है, बोलता है देखिए वो कितने आज़ाइश में। इंसान को क्या पता क्या वो बनावटी बना कर दिखा रहा हो दूसरे को कि मेरी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, मैं कितना अच्छा ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लग्जरी लाइफ है मेरी, हर चीज़ है उसके पास। आपको क्या पता वो बना जोड़ जोड़ कर, कट लगा के, डब करके सीन अपना बना रहा है और वो बनावटी चीज़ आपको दिखा रहा है। तो उसके पीछे वो फिर क्या होगा। लोगों ने अक्सर, मैंने ऐसे सोशल मीडिया के लोग देखे हैं जो उनके पास है कुछ नहीं, गरीब है, वो दूसरों की चीज़ें यूज़ करके, दूसरों के कार, दूसरों के घर या दूसरों की बैग, दूसरों के सूट, ड्रेस, ऐसे कर करके दिखाता है दूसरों को कि हाँ देखे भाई मेरे पास भी है। मैं इस तरीके से अपने आप को, अपने जो सोशल मीडिया है अकाउंट्स है वो सब चला रहे हैं, फ़ेक लाइफ अपनी दिखा रहे हैं दूसरों को। कि आप फ़ेक ना देखें किसी का, आप अपना देखें। क्योंकि आजकल का ज़माना आ गया है कि इंसान अपना, समझो चेहरे के ऊपर दूसरा मुखौटा लगा के इंसान को दिखाता है कि हाँ भाई देखो कि मेरे पास भी बहुत कुछ है। तो ना इंसान को ना पास जितना है, जो कुछ है उसके पास, इंसान को उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करना चाहिए।
دوسرے کو دیکھو گے تو اس طریقے سے زندگی کبھی نہیں جی پاؤ گے. دوسرے کو کمپیریزمنٹ کرواؤ گے تو اگر بھی دیکھیں اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے، اس طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو بھی آپ پھر تنگ کرو گے، بولو گے کہ دیکھو فلانے کی بیوی اتنا کر رہی ہے، اتنا کھا رہی ہے، اتنا پی رہی ہے، میں کیوں نہیں کر رہی. رب نے جتنا دیا ہے انسان کو اس پہ ہی صبر شکر کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں یہ جو مکھیاں ہیں جو اس کو اگنور کریں، کیونکہ گرمیوں کا ٹائم ہے تو مکھیاں تو حد سے زیادہ ہوتی ہیں، اور گرمی اور اس سے زیادہ مجھے تو پسینہ بھی بہت حد سے زیادہ ہوتا ہے. ایک دن کا اگر سوٹ تبدیل کروں تو مجھے دوسرا دن بہت اتنی پسینہ ہوتی ہے. پھر میرے گھر والے بولتے ہیں تمہیں بہت چربی ہے. خیر جی، چربی کی کوئی بات نہیں ہے، ہر بندے کے الگ الگ باڈی ہوتا ہے، کسی کو کم پسینہ آتا ہے تو کسی کو زیادہ آتا ہے. میں آپ کو اپنے شوہر کی اسٹوری بتاتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بھی میری ساتھ ہے میری امی کے گھر. کیونکہ اب رب نے جو حالات دیے انسان کو نا اس حالات میں جینا پڑتا ہے. اب جیے نہ تو کیا خودکشی کر دے، کیا خودکشی بھی حرام ہے. ہمارے یہاں دو لوگوں نے خودکشی کی ہے. بس اگر شاید اس کی زندگی ہی اتنی تھی، اللہ نے شاید اس کی زندگی اتنی لکھی تھی، لیکن خودکشی کرنا ایک حرام چیز ہے. کیونکہ اس طریقے سے لوگوں کے باتوں سے تنگ آ جاتے ہیں یا اپنی لائف دیکھتے ہیں، بھئی دیکھے اس کا شوہر تو بہت کیئرنگ کرنے والا ہے، اس کا شوہر بہت اچھا ہے، بھی میرا ایسا کیوں نہیں ہے. اور یا تو کوئی تانے بازی یا دوسروں کی بات. انسان کو میں کہوں جینے دو، ہر کسی کو حق ہے جینے کا، کیونکہ ہر کسی کو ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی. اور انسان کو دوسروں کی لائف کو دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے. بھائی وہ 4 جوڑے سلا رہا ہے، دیکھو بھائی میں کیوں نہیں سلا رہا ہوں، میں 5 سلاؤں گا، میں اس سے اور ایک اوپر کر کے سلاؤں گا. نہیں، انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. الحمدللہ شکر اللہ، میری شادی کو ابھی 3 سال ہو رہے ہیں. 3 سال سے میری جو شادی کی سوٹ جو میری امی نے مجھے دلائی تھی وہ میرے چل رہے ہیں ابھی تک وہ سوٹس میرے کو ہیں. تو ابھی ماشاءاللہ سے میری ایک بیبی اور ہوئی ہے، اس کی وجہ سے نا اب پہلے میں بہت کمزور تھی. وہ سوٹ مجھ پہ اب تھوڑے بہت ٹائٹ ہو گئے ہیں اور یا پھٹ گئے ہیں اس کے وجہ سے، کیونکہ 3 سال کا اتنا عرصہ میں نے گزارا ہے. لوگ نے اس 3 سال کے اندر بہت سوٹ لیے ہوں گے، بہت سلائے ہوں گے، پرانے اپنے پھینک دیے ہوں گے. نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا. پھٹ جاتے تھے سلا کے پہن لیتی. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیمند سوٹ کو کر کے سی کر پہنا ہے، تو مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. تو جس طریقے کا سوٹ آ جاتا ہے، اگر کوئی مجھے دے بھی دیتا ہے تو میں پہن لیتی ہوں. میں اپنی ریئل لائف کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں نہ کوئی بنا کے بتا رہی ہوں، جوڑ کے بتا رہی ہوں، نہ مجھے اس طریقے کے دوسروں کو جوڑ بنا کے باتیں کرنا آتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسان کو ہر حالات میں جینا پڑتا ہے، کیونکہ انشاءاللہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. ایک نہ ایک دن انسان کی لائف تبدیل ضرور ہوتی ہے. اور مجھے بھی بہت اپنے رب پہ یقین ہے، آنکھیں بند کر کے بھی مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اس نے مجھے ہر ایک برے وقت سے نکالا، کیا یہ وقت سے مجھے نہیں نکال سکتا. اور میں بھی دیکھتی ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ایک میرا خود کا بھی ذاتی گھر ہو، میری بھی اپنی لائف ہو، میری بھی اپنی پرائیویٹ زندگی ہو. بس جو میرا رب چاہے، جو میرے رب کو راضی ہے. کہتا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں بہتر لے کے تمہیں بہترین سے نوازتا ہوں. اس طریقے سے، کیونکہ جو انسان کو عزیز ہے جو چیز، اللہ وہ لے کے اس سے زیادہ اچھا دیتا ہے اللہ. تو انسان کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ضرور ہونا چاہیے. آج کل کے زمانے میں میں کہوں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت اگر ہے تو وہ دولت کی ہے. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. انسان کی اخلاق، انسان کی خلوص، انسان کی اچھائی یہ میٹر رکھتی ہے. دولت تو بھی آنے جانے کی چیز ہے، ہاتھوں کی میل ہے. اور میں اپنی بہنوں کو ایک چھوٹا سا میسیج پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو دوسروں کی لائف کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا شوہر کتنا اچھا ہے، اس کو کما کے بہت دیتا ہے، خیال کرتا ہے اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، کیئرنگ فل ہے. ہمارا شوہر اچھا نہیں ہے، ہم پہ باتیں کرتا ہے. ہر آدمی کو غصہ آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جب غصہ کرے تو آپ بھی اس کے غصے کا جواب ڈبل دیں. ایسا نہیں کریں. اگر آپ کا شوہر میں کہوں حد سے زیادہ جائے، ہاتھ اٹھائے آپ کے اوپر، یا آپ کو کچھ غلط کہے، آپ کے ماں باپ کے بارے میں کچھ کہے، یا
اس سے کوئی بڑھ کر اگر کچھ کہے تو ہاں آپ کا تب حق بنتا ہے، لیکن ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے شوہر کے ساتھ غصہ کرنا، اس کے کم اگر وہ کما رہا ہے تو اس کی کم کمانے پہ اس کو طعنہ دینا کہ آپ مجھے دے ہی کیا رہے ہیں میں جب سے آئی ہوں، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ ہے، غصہ تو ہر کسی کا ہوتا ہے، اور غصہ ظاہراً بات ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں تو آپس میں باتیں ہوتی ہی رہتی ہے۔ انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سیدھا سیدھا اس کو آپ طعنہ مارنا شروع کرو کہ بھئی آپ نے میرے لیے کیا کیا، آپ تو بھی میرے لیے کچھ نہیں کرتے ہو، یہ وہ، اس طریقے کی باتیں کرنے سے نا شیطان درمیان میں غصہ آتا ہے، اور شیطان کا تو سب سے من پسندیدہ کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ڈال کے خود دور سے چلا جائے اور اپنے شیطان پارٹی سے چیئرنگ حاصل کرے کہ بھئی ہاں دیکھو میں ابھی آ کے تیلی لگا کے آیا ہوں دوسرے کی زندگی پہ، اب دیکھو وہ کس طریقے سے جلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ شیطان کا تو بس کام ہی ہے وہ میاں بیوی کو یا کسی کو لڑا جھڑا کر وہ تو نکالا جاتا ہے۔ تو انسان کو نا کام تحمل سے لینا چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے لینا چاہیے۔ میں اپنی سٹوری بتاتی ہوں، میرا شوہر ہے، وہ کام کرتا ہے گاڑیاں بنانے کا، اور اتنی کڑکتی دھوپ ہے۔ آج آپ لوگوں کو پاکستان کی گرمی کا تو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں کتنی گرمی ہے۔ بندہ ایک 5 منٹ کے لیے دوپہر کے ٹائم اگر آپ جائیں ذرا 5 منٹ بھی تھوڑا سا رک کے دکھائیں باہر تو میں آپ لوگوں کو داد دوں گی، کیونکہ اتنی گرمی ہے، ہم کمرے میں پنکھے چلانے کے باوجود بھی، کولر پنکھا چلانے کے باوجود بھی ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرا شوہر کرتا ہے اسی کڑکتی دھوپ پر کام، اور اوپر سے آپ مانیں گی نہیں کہ وہاں ہوتے ہیں چھپرے بولتے ہیں جو چھت ہوتی ہے، وہ چھت بھی نہیں ہے، کڑکتی دھوپ پر ایک لوہے کو توڑنا اور پیٹنا اور اس کو بنانا، کاٹنا، ویلڈنگ کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کی ہاتھیں جل جاتی ہیں، اس کی آنکھوں پہ ویلڈنگ کی چھینٹیں آتی ہیں، اس کی آنکھیں ایک دفعہ تو آنکھیں بالکل اس کی جو آنکھوں کی بال نہیں ہوتی اس کے اوپر جا کے ویلڈنگ کا چھینٹا لگا گرم، اس کی وجہ سے میرے شوہر کا تقریباً 2-3 ہفتہ تک اس کی آنکھ خراب رہی، گھر پہ رہا، پھر بھی اس حالات میں بھی وہ گیا کام کیا، کیونکہ اس کو اپنی بیوی بچوں کو روٹی دینی تھی۔ میں نے بھی بولا کہ آپ نہ جائیں، اگر 1-2 دن ہم کچھ نہ کھائیں تو مجھے منظور ہے، آپ اپنے آنکھ کا خیال رکھیں، گرمیاں انسان کو ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے اس کو بھرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ پھر بھی میرا شوہر ہر کسی کا شوہر پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ غصہ کرتا ہے، لیکن میں اس کے غصے کا جواب اچھے سے کرتی ہوں۔ جب وہ زیادہ غصے ہوتا ہے تو میں اس سے نہیں بات کرتی، نہ میں اس کو بات بڑھاتی ہوں، کیونکہ انسان کو ہر چیز میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا انسان جواب دے۔ اگر جواب دینے میں آئے تو ہر کوئی اچھے سے جواب دے سکتا ہے، لیکن نہ اگر آپ کو اپنی زندگی کا اپنا رشتہ چلانا ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں۔ تو میں اپنی بات پہ آؤں، پھر میرا شوہر اتنی کڑکتی دھوپ پر پھر آتا ہے، صبح چلا جاتا ہے اور پھر آتا ہے رات کے 10 بجے، رات کے 12 بجے، کبھی کبھی اس سے بھی لیٹ آتا ہے۔ کیونکہ حلال رزق روٹی کمانا آسان نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی اتنی بڑی تنخواہ ہے۔ اس کے ہاتھ پہ چھالے نکالا جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بالکل سمجھو چھل جاتے ہیں، اس سے کوئی چیز اٹھایا بھی نہیں جاتا۔ میں اپنے شوہر کے دیکھ رہی ہوں کہ وہ کس طریقے سے ایفرٹ کر کے محنت کر کے میرے لیے کر رہا ہے۔ مجھے آ کے دے دیتا ہے تنخواہ تو میرا بالکل بھی دل نہیں کہتا کہ میں اسے خرچ لگاؤں، اسے کام لگاؤں، کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ پورے مہینے، پورے ہفتہ، جب تک میرے شوہر کو ہفتہ ملتا ہے اس کا پیسے، کیونکہ وہ تازہ کرتا ہے اور اس کو تازہ دے دیتے ہیں، یہ مہینے والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ نہ دیکھتا ہے سردی، وہ نہ دیکھتا ہے گرمی، جو موسم وہ جا کے محنت کرتا ہے، ہر ایک مرد کرتا ہے اس طریقے سے، اور ہر ایک مرد اپنی گھر والوں کے لیے چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں، ان کو خوش رکھوں، بھلے میں 1 وقت کی روٹی کھا کر ان کو 2 وقت کی روٹی پہنچاؤں۔ تو میری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو تنگ نہ کروں، میں صرف فرمائشیں نہ کروں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میری شادی کو 3 سال ہو رہے ہیں، تو ان 3 سالوں میں نے کبھی فرمائش نہیں کی کہ میرے شوہر مجھے یہ دلا دے، مجھے وہ دلا دے، میرے لیے یہ کر دے، وہ کر دے، نہیں، وہ جب خود مجھے بولتا ہے اپنے منہ سے، میں تب بھی پھر بھی میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں،
جب اللہ تمہیں دے گا تو انشاءاللہ میں ہر چیز، یہ تو چیزیں آنے جانے والی چیزیں، تو اس لیے نا میں پھر اس سے کوئی نہ فرمائش کرتی ہوں نہ کچھ. وہ خود مجھے بولتا ہے کہ تم اپنے لیے سوٹ سلا لو، تم بچوں کے لیے کچھ لے لو، اپنے لیے کچھ لے لو. نہیں، میں کہتی ہوں کہ میں سیونگ کروں. اور پھر جب میں بتا رہی تھی کہ میرا خرچنے کا نہیں دل کہتا، تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ دوپہر کے ٹائم تو ویسے بھی کبھی کبھی کچھ انسان کا بنانے کا کچھ دل نہیں کرتا، تو باہر سے مزہ چیز لے لیتا ہے. میں باہر سے بھی کچھ نہیں لیتی ہوں، میں اتنا پیسہ بچا لیتی ہوں، میں پھر وہ سیونگز میں ڈال دیتی ہوں. سوچتی ہوں کہ کل کو سیونگز میرے اور میرے بچے کے اور میرے شوہر کے ہی کام آئیں گے. ابھی جو کچھ ہے انسان جب صبر شکر کر کے کھا لے، کیونکہ سیونگز اچھی چیز ہے انسان کے. کل کا تو پتہ نہیں ہے نا انسان کا کیا ہو جائے، کام ہے نہیں ہے، تو اس طریقے سے تو پھر بعد میں انسان کی سیونگز ہی کام آتی ہے. تو میری پیاری بہنوں، میں اس لیے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی اپنے طرف سے میسج پہنچانا بس چاہ رہی تھی کہ انسان پہ نا برا وقت بھی آتا ہے، اچھا وقت بھی آتا ہے. اچھے وقت میں تو ہر کوئی ہوتا ہے ساتھ، برے وقت میں جو ساتھ ہوتا ہے وہ صحیح اور اصلی ساتھی ہوتا ہے. تو انسان کو دیکھ لینا چاہیے. ہم لوگوں، میں نے ایک ہی بات سیکھ لی ہے، کیونکہ اچھے وقت پہ نا ہم لوگوں کے ساتھ ہر کوئی تھا، اچھا وقت بھی تھا، ہاتھ میں بھی پیسے بھی تھے، ہر چیز، زندگی لائف پرفیکٹ چل رہی تھی ہر چیز. پھر اچانک سے کہتے نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں ہر موڑ آتا ہے. ہم لوگوں کی زندگی میں بھی وہ موڑ آیا کہ رب نے دکھا دیا کہ کون تمہارا اپنا ہے اور کون نہیں ہے تمہارا اپنا، پرایا ہے. تو لائف میں ہر چیز انسان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور ہر چیز کے لیے انسان کو دیکھنے کے لیے انسان میں ہمت ہونی چاہیے. پہلے تو ہمیں شاکنگ لگا ہر چیز، آہستہ آہستہ سب کی اصلیت اور سب کی باتیں پتہ لگنی شروع ہوئی. کیونکہ نا انسان کو تبھی انسان دوسرا پرکھ سکتا ہے کہ جب آپ پہ برا وقت آیا ہو. برے وقت پر جو آپ کے ساتھ ہے اور جو آپ کے ساتھ نہیں ہے بھی پتہ لگ جاتا ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ رب نے پہلے ہی ہر چیز دکھا دیا کہ تمہارا کون اپنا ہے اور کون اپنا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی قصہ کا مثال لے لو. اللہ نے ہم لوگوں کے لیے بہت سارے مثالیں رکھی ہیں، اور ہمارے نبی پاکوں نے کئی مثالیں ہم لوگوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں. اور اس نے جس طریقے سے صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کاٹی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی بہتر ہو گئی. انسان کو نا اللہ نے ہر چیز قرآن پر انسان کی بیٹھ کے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، زندگی کا گزارنا، زندگی میں ہر کسی کے ساتھ کس طریقے سے رویہ رکھنا ہے، کس کا کیا حقوق ہے، انسان کو نا ہر چیز آسان کر دی ہے. ماشاء اللہ قرآن میں ہر چیز ہے، رہن سہن، کھانا پینا، ہر طریقے کی سہولیات ہم لوگوں کو اللہ نے فراہم کی ہے. تو ہم لوگوں کیا زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ اپنے زندگی کو دیکھتے ہیں ایسے کرے ویسے کرے ایسے کرے. میں مانتی ہوں کہ جو رب نے تمہاری زندگی میں لکھا ہے اس کو نہ کوئی موڑ سکتا نہ اس کو بدل سکتا ہے. پوری دنیا بھی مل کر چاہے تم سے کوئی چیز چھیننا چاہے، کوئی نہیں چھین سکتا. اگر کوئی مل کر چاہے تمہیں اس چیز سے ملانا، تو کوئی نہیں ملا سکتا جب تک میرے رب نے وہ تمہاری تقدیر پہ لکھنا چھوڑی ہو. تو باتوں پہ ہی میں نے پورے گھر کے کام بھی کر لیا تھا، جھاڑو پوچھا، جو کچھ کہنا تھا میں نے ہر چیز سیٹ اپ کر لیا. تو یہاں بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں بھی فائنل صفا ستھرا ہر چیز ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد اب میں بیٹھ گئی ہوں روٹی بنانے کے لیے. پلیز میری روٹی کو جج نہیں کرنا. آج تیل نہیں تھا، تیل مک گیا تھا، اور لے کے آنے والا بھی یہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ ابھی کچھ بھائیاں سو رہے تھے اور میرا شوہر ابھی اٹھا ہے. تو جی بھائی تیل کی وجہ سے روٹی میری عجیب روٹی، ہم لوگوں کی توے کو نا تیل کی عادت پڑ گئی ہے، اس کو جب تک تیل نہ لگے نا تو اچھی روٹی نہیں دیتی، روٹی کو چپکا دیتی ہے. اور مجھے چھوٹے توے پر روٹی زیادہ لگانا اچھے سے آتی نہیں ہے. پہلے تو اکثر میری روٹیاں خراب ہوتی ہیں، 2 روٹی ایک روٹی اس طریقے سے خراب جاتی ہے. تو اس وقت کوئی حد سے زیادہ گرمی ہو رہی تھی، مجھے حد سے زیادہ گرمیاں بے شک بہت تیز ہو گئی ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گی ایک بات کہ اپنے بچوں کا بندہ اچھے سے دھیان رکھے، ان کو باہر زیادہ نکلنے نہ دے. اس وقت بہت تیز گرمی لگتی ہے تو بچوں کا طبیعت خراب ہو جاتا ہے.
بچوں کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، موشن ہو جاتے ہیں، بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو میری بھی بیٹی کا کچھ ایسا ہی حالت ہے، وہ چھوٹی سی ہے، ابھی معصوم سی ہے، تقریباً 6 مہینے کی، 6 مہینے سے بھی اوپر کی ہوئی ہوگی۔ وہ تو خیر جاتی کہیں نہیں ہے، لیکن گرمی جو حد سے زیادہ ہے، کولریں بھی وہی جواب دے چکی ہیں، وہ بھی بالکل ٹھنڈا ہوا نہیں دے رہی ہیں، کیونکہ حد سے زیادہ ٹمپریچر جو بڑھ گیا ہے۔ خیر ہم تو اتنی گرمی کے عادی لوگ نہیں تھے، تو ہم لوگوں نے پوری زندگی جب تک ہم جوان نہیں ہوئے، ہم بڑے نہیں ہوئے، ہم لوگوں نے اتنی زندگی آزائشوں سے گزاری ہے۔ بس میرے رب کو جو میرے رب نے ہم لوگوں کی زندگی میں لکھی، اب وہ بندہ تبدیل تو نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ، شکر اللہ، ہم پہلے بھی خوش تھے اور ابھی بھی خوش ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو زندگی تو دی ہے، عطا کی ہے، اور اس زندگی میں کچھ اچھا کام کر لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے کہے ہوئے پہ جو رب نے ہم لوگوں کے اوپر فرض ڈالی ہے وہ انسان پورا کر لے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تب تک ہم لوگوں کو ہم سب کو، میں اپنے سب لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہوں، تب تک موت نہ دے جب تک کوئی اچھا اعمال نہ کر کے اس دنیا سے جائے۔ دنیا میں کام تو چلتی رہے گی، دنیا میں کام زندگی بھر ختم نہیں ہوگی۔ انسان زندگی بھر دنیا میں کام کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر کو پہنچے گا، لیکن دنیا کے کام نہیں مکیں گے۔ تو انہی دوران پر اگر انسان رب کو راضی کرے، 5 وقت نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، اپنی فارغ وقت جو دنیا کے ہر کام کے بعد جو فارغ وقت ہے، اس وقت اپنے رب کو راضی کرے، یاد کرے، دعائیں کرے اپنے لیے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تو وہ بہت بہتر ہے۔ یوں بیٹھ کر انسان فارغی میں دوسروں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس چیز سے اگر انسان یہ وقت اپنے رب کو دے دے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ ابھی تک سے میرے ویڈیو پہ بنے ہوئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ بھائی آپ لوگوں کی ایک لائک اور ایک شیئر اور ایک سبسکرائب سے مجھے موٹیویشنل ہوتی ہے کہ میں کچھ بناؤں، کچھ کروں، ویڈیو اپلوڈ کروں، کیونکہ نہ اگر آپ کوئی بندہ اگلا محنت کرے اور اس کو اس کی محنت کا صلہ نہ ملے تو تھوڑا بہت انسان ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جو مجھے میری باتیں اور میری کنٹینٹ اچھی لگی ہوگی تو وہ مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرے گا۔ تو باتوں پر میری یہاں بھی 2-3 روٹی میرے خیال سے بن ہی چکی تھی۔ تو گرمی میں نا بندہ کو کام کرنا تو سمجھو بڑی ٹاسک لگتی ہے، خاص طور میں جو کچن کے کام زیادہ وہ ہوتی ہے۔ تقریباً ہم لوگوں کا 1 مہینے سے واشنگ مشین خراب تھا۔ آپ لوگوں کو میں شاید پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا بھی ہوگا، جو میری پہلے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہم لوگوں کی واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے۔ تقریباً 1 مہینے سے اوپر ہی ہو رہا ہوگا ہم لوگوں کے، ہماری واشنگ مشین خراب ہو گئی تھی۔ اب بیچاری اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ دوبارہ بن پائے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو بہت دفعہ بنوا بھی چکے ہیں اور وہ پھر بار بار خراب ہو جاتی تھی۔ ہاتھ پہ تو کپڑا میں دھو لیتی ہوں، لیکن پھر اس کے بعد جو میری بازو پہ درد پڑتا ہے، کیونکہ میں مجھے عادی نہیں ہوں اس بات کی، سمجھو ہاتھوں پہ کپڑے دھونے کی، اور اس لیے نا میرے ہاتھوں پہ درد بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ پھر بھی آج میں ضرور اپنے سوٹس بھی دھو لوں گی، کیونکہ اب کب تک وہ انتظار کریں گے، ابو نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم لائیں گے واشنگ مشین نیو، تو جب تک ابو لائیں گے تب تک تو بھئی ہم لوگوں کے گھر میں پہننے کے کپڑے نہیں بچیں گے، کیونکہ سارے تو ایک ساتھ ہی میلے ہی ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس پرانے زمانے کی عورتیں جو ہوتی تھی، ہم لوگوں کی دادی اماں کی جو زمانے کی تھی، ان کا تو میں ان کو داد دیتی ہوں، کیونکہ وہ ان لوگوں نے پر زندگی ہی بغیر کسی آزائش کے، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی چیز کے اپنی زندگی کو کس آسانی طریقے سے گزارا ہے، وہ انہی کو ہی پتہ ہوگا۔ سوری آسانی بول رہی ہوں، مشکل سے، کیونکہ اتنی جو گرمی تھی، گرمی تو کوئی حد سے زیادہ تھی، میں پگھل ہی رہی تھی۔ میرے کو تو خاص طور کچن کے کام پہ بہت وہ ہوتا ہے کہ میں بولتی ہوں کہ بس مجھ سے کچن کا کام نہ کرے، میں باقی سارا کام کرتی ہوں۔ تو میں دادی اماؤں کے بارے میں جو میں بول رہی تھی، مشکل سے ان لوگوں نے جس طریقے سے زندگی گزارا ہے انہی کو بھی پتہ ہے، کیونکہ وہ کہیں عرصے ان کے یہاں، کہیں ایسے عرصے بول رہی ہوں کہ میں بات کرتی ہوں تو میری بات بہت اٹکتی بھی ہے درمیان سے، تو پلیز اگنور، کیونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے بات کروں
کرتی ہوں جو بات کرتی ہوں. چلو کوئی بات نہیں, چلو بعد میں اپنی آ جاتی ہوں ٹاپک پہ. تو جو ان لوگوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں نہ بجلی ہوا کرتا تھا, بس سارے میرے ابو نے سناتے تھے ہم لوگوں کو کہانی, جو درختوں کے نیچے آ کے لیٹ جاتے تھے. اور پہلے زمانے میں شادیاں جو ہوتی تھی نا, تو وہ شادیاں بھی سمجھو ابھی جو آپ کے ایک گھر میں 5-6 لڑکے ہیں تو کمرہ نہیں ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں, ایک ہی کمرہ ہوتا تھا, اور ایک کمرے میں ہی سب کی شادیاں ہو کر ایک کمرے میں ہی رہتے تھے. تو ابھی کی بات اور اس ٹائم کی بات آپ لوگ میچ کریں کہ اب کی تو زمانہ ہے کہ بھائی سب کے اپنے اپنے کمرے, سب کے اپنے اپنے سپریٹ پورشن ہیں, تو اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہاں جی میں نے اتنے سارے کپڑے اکٹھا کر لیے تھے, تھال اور برش لگا کے سیٹ کر دیا, اور یہ 2 جوڑے جو میرے آدمی کے کام کے ہیں وہ ہیں, اور یہ دیکھتی ہوں کہ مجھ سے اتنا دھلا جاتا ہے یا نہیں. پھر میں نے دھو بھی لیے تھے اللہ کر کے, پھر شوہر کے اپنے کام کے سوٹ رہ گئے, تو چلو خیر میں اس کو بعد میں دھو لوں گی. اور یہ اتنے سارے دیکھیں میرے بچوں کے کپڑے, کیونکہ اب اس کے بعد وہ دوبارہ اور اتارتے, اس کے بعد پہننے کا ہی نہیں تھا. تو یہ سارے جو پہننے کے میرے اور کچھ میرے شوہر کے جو کپڑے تھے یہ میں نے دھو دیے تھے, تو یہاں ٹنگ دیے تھے. تو جی ہاں میرے امی نے پھر دوپہر کے ٹائم کھانا بھی بنا لیا تھا, تو چاول بنائے تھے. چاول میری امی بہت مزے کے بناتی ہیں, اور ہم لوگ کو بناتے ہیں کچی بناسپتی. ہر کسی کا اپنا اپنا پسند ہے. میں جو اتنا کام کر کے تھک گئی تھی, پھر اس کے بعد ممی نے کھانا خود ہی بنا لیا تھا, اور میری امی کے ہاتھ کی کھانا مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو جی ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے برتن کو اگنور کریے گا, کیونکہ ہمارے یہاں میں نے آپ لوگوں کو ایک پہلی ویڈیو پہ بھی بتایا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر کے برتنوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. اگر آپ کو ویڈیو دیکھنا ہو تو پلیز میرے چینل پہ پھر چلے جائیں, وہ سن لینا کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور ہماری برتنیں کیسے ہوئی. تو پھر میں نے پیٹ بھر کے کھانا, بہت کھانا, مجھے تو مزے کا چاول لگا. شاید مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, شاید اس کی وجہ سے مجھے زیادہ مزے کا لگ رہا تھا. اگر آپ ابھی تک بنے ہوئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر میری بات کوئی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے کسی کو بھیج دے. انشاءاللہ پھر کبھی ملیں گے اور ایک نیو ولاگ کے ساتھ. ابھی کے لیے اتنا ہی, خدا حافظ.